कायदे आजम की वो बातें जो हम भूल गए। प्ली बार्गेन चोरों को रास्ता देना है। नैब का सरबराह सुप्रीम कोर्ट को मुकर्रर करना चाहिए। चौधरी निसार की तजवीज, इमरान खान का इत्तेफाक। इंसाफ न किया तो आइंदा नस्लों के सामने शर्मिंदा होंगे। अवाम को मायूस नहीं करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस का अज़्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मा रहमान। नाज़रीन, पंजाब हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का ये कहना था कि नैब का सरबराह अगर हुकूमत और अपोजिशन लगाएंगे तो फिर शफाफ एहतसाब कैसे होगा, और उन्होंने इसके लिए ये तजवीज़ दी है कि नैब के सरबराह का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए ताकि उसी सूरत में एहतसाब मुमकिन हो सके। हारून साहब, ये तजवीज़ कैसी दी उन्होंने, और ये तो चौधरी साहब की अपनी तजवीज़ हो सकती है, हुकूमत तो इससे इत्तफाक नहीं करेगी। खातून की शादी हुई, उसने फारसी का शेर पढ़ा और अपने मियाँ से पूछा कि इसका मतलब तुम समझते हो? उसने कहा मैं समझता हूँ, तूने बसना नहीं है। बात ये है कि चौधरी साहब कर रहे हैं अब शरारत, अपना कॉन्फिडेंस भी शो कर रहे हैं और मुझे खतरा लग रहा है उनके मामले में। अच्छा, कैसा खतरा? खतरा आप समझते हैं क्या खतरा हो सकता है? बात वो ठीक कर रहे हैं इसलिए कि मुकदमा थे जरदारी खानदान पे भी, जरदारी साहब पे भी और नवाज शरीफ पे भी। 17 अरब रुपए का तो कर्जा लिया हुआ था और रिश्तेदार से केस करा दिया कि मैं भी इसमें हिस्सेदार हूँ। 17 अरब कितने अरब का था? से ज्यादा का था। और 17 साल के बाद वो वापस किया और भी केसेस थे। तो चौधरी साहब एक तो ये बगाहे बगाहे इत्तला देते रहते हैं कि मैं अपने बल पर सियासत करता हूँ, किसी को मैं खुशामदी और दरबारी नहीं हूँ, और पीपल्स पार्टी को इत्तला देते रहते हैं कि आओ खेलो इस मैदान में, ये तो मेरा मैदान है, इसमें तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। और ये भी मुमकिन है उनके दिल में शक हो। बाद लोग कह रहे हैं मैं तो इस बारे में हतमी राय नहीं दे सकता, मुझे कुछ अजीब लगता है कि नवाज शरीफ उनके खिलाफ साजिश करेंगे, नवाज शरीफ उनके खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। मैं इस पर कोई राय नहीं रखता, मुझे समझ नहीं आती ये बात कि नवाज शरीफ ऐसा क्यों करेंगे। इसीलिए कि अगर वो ऐसा करेंगे और ये राज खुल जाए तो ये तो बड़ी खतरनाक खेल है ना। बादशाह ऐसा खेल नहीं खेला करता। तो और समझदार आदमी है नवाज शरीफ, आज तो पॉलिटिक्स में नहीं आए। जो भी खामियां हो, कोई नादान आदमी तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है। तो बहरहाल अगर उनके दिल में ये शुबा हो तो उन्हें भी मैसेज दे रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इस मुकाबले में तो चौधरी कभी हेठा नहीं पड़ सकता। अब देखिए खुर्शीद शाह क्या जवाब में क्या मिसरा इरशाद करते हैं, क्या गिरा लगाते हैं, और मौला बख्श चांडियो क्या कहते हैं, क्या फरियाद करते हैं। अच्छा। और जरदारी साहब क्या कहते हैं कि या चुप रहते हैं इस पे। चौधरी इनसे दबने वाला नहीं है। हबीब साहब, आपको क्या लग रहा है? चौधरी निसार साहब शरारत कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं? अगर मैं इतना अमीर हो जाऊं जितने हारून साहब हैं, तो मैं 2 कंप्यूटर इमरान खान, 2 इमरान खान को और 2 चौधरी निसार साहब को भेजूं। अच्छा। चूंकि इन्होंने बोलना बहुत होता है और आम तौर पर सोचे समझे बगैर बोलना होता है, तो कम से कम कंप्यूटर से ये होगा कि गूगल करके बुनियादी हकायक मालूम कर लिया करेंगे किसी भी चीज के। अच्छा। हमारे वजीर दाखिला का ये बयान उसकी वजह बोलना ज्यादा होता है, एक सिम का काम नहीं चलेगा। ये जो आपने 2 कंप्यूटर कहा ना, इसमें मुझे असद गिलानी मरहूम का एक जुमला याद आया कि जब ख्याली पुलाव पकाना हो तो घी और गोश्त ज्यादा डालने। तो बात मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने 2 कंप्यूटर। अच्छा। तो बात यह है कि हमारे जो वजीर दाखिला है इन्होंने गालिबन अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देखा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये देख लेते तो इन्हें अंदाजा हो जाता कि आर्टिकल 175 के तहत पाकिस्तान में अदलिया और इंतजामिया में मुकम्मल तौर पर अलहदगी हो चुकी है, और जो नैब है वो एक तफ्तीशी एजेंसी है, बिल्कुल उसी तरह की जैसी पुलिस है, जैसी FIA है, या जैसी कोई और तफ्तीशी एजेंसी हो सकती है। उनके इस फरमाने का मतलब यह है कि कल को कोई कहेगा कि जनाब IG पुलिस, फिर इसका मतलब है लाहौर हाईकोर्ट लगाया करे। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है वो SSP लगाया करें, DPO लगाया करें। ठीक है, फिर तो ये सिलसिला चल पड़ेगा ना। और फिर उन्हें जिम्मेदारी भी कही ना। आप पहले बात तो सुन लेना। चौधरी निसार साहब दुरुस्त नहीं कह रहे, दुरुस्त हमारा दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, हमारा कानून कह रहा है।
ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ذرا تقریر فرمانے دیں. یہ جو بات یہ جو کر رہے ہیں چودھری صاحب، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ عقلی، نہ منطقی، نہ قانونی. اپنے مطلب کے لیے ہم قانون میں بہت ساری ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ اچھا، کل کو جب یہ نیب کا چیئرمین عدالت لگائے گی تو پھر عدالت ہی ذمہ داری لے گی. ایک سوال میں کر سکتا ہوں حضور؟ وہ تو ٹھیک ہے، دستور میں یہی لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی کر کے کیا جائے، یہ تو واضح ہے. آپ کو اتنا صدمہ کیوں پہنچا؟ مجھے اس لیے بہت سے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، چودھری تو کبھی کبھی پریس مجھے کانفرنس چودھری صاحب کی بات سے اس لیے صدمہ پہنچا کہ میں انہیں بہت ہائی پیڈسٹل پہ گریڈ کرتا ہوں. اچھا. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جب کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہوں گے، تو اسی لیے آج کا یہ بیان پڑھ کے میرے ذہن میں جو ان کا خاکہ اور جس ہائی پیڈسٹل پہ میں نے فائز کر رکھا تھا وہ پیڈسٹل خاصا نیچے آ گیا ہے کہ اگر ہمارے وزیر بھی اپنے دستور اور دستوری سیٹ اپ سے آگاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہیں اطلاع ہو گئی ہے کہ آپ نے ان کا گریڈ کم کر دیا ہے، اطلاع ہو گئی. اچھا حبیب صاحب، پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پلی بارگین چوروں کو راستہ دینے کے مترادف ہے؟ جی، آپ نے درست اندازہ لگایا، میرا یہی خیال ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں جو پلی بارگین ہے ایک فنکشنل جوڈیشل ڈاکٹرائن ہے. یہ امریکہ میں چل رہا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے، یہ برطانیہ میں فراڈ اور کرپشن کو روکنے کے لیے چلتا ہے، اور یہ دنیا کے انڈیا میں چل رہا ہے، اور پاکستان میں چلتے ہوئے اس کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون آیا تھا 2000 میں جب جنرل پرویز مشرف تھے تو وہ لے کے آئے ڈیٹیل میں کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان میں پرابلم یہ ہے، 2002 میں سب کو بتایا تھا، 1947 پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات چور بچ جاتے ہیں تھوڑے پیسے دے کے، یہ ہے. اس کو اگر بند کر دیا جائے، اب آپ ذرا اور بھی سن لیں، سزا اگر پوری ہو، جتنا جرم ہو اتنی سزا. 1947 سے لے کے 2000 تک ہارون صاحب پاکستان میں کرپشن بھی ہو رہی تھی، لوگ پکڑے بھی جا رہے تھے، کبھی 1 روپے کی ریکوری نہیں ہوئی، 1 روپے کی. بارہا ریکوری. ہم خوش ہوں کہ ابھی کرپشن ہو رہی ہے تو لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں، کہ جس نے آپ کو جو کرپٹ بارہا ہوا آپ پیسے پکڑے بے شمار. نہیں ہارون صاحب کبھی فور فیچر نہیں ہوا، میں آپ کو بے بتا شمار رہا ہوں، واقعات میں نے بہت سارے لوگوں سے پتا کیا. ایون سپریم کورٹ کے جج برطرف ہوئے، ہائی کورٹ کے ہوئے. برطرف ہونا الگ بات ہے، نہیں سزائیں بھی ہوئی، پیسہ ریکور کرنا. میں بھائی اس میں صرف ایک اعتراض ہے، کیا اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات چور بچ جاتے ہیں تھوڑے پیسے دے. حبیب صاحب لیکن اس سے بھی تو نقصان ہوتا ہے نا کہ کچھ پیسے تو ہم نے ریکور کر لیے لیکن زیادہ اماؤنٹ تو چلی گئی نا ہمارے ہاتھ سے. ہمارے ہاں عظما نعمان صاحبہ، ہم جیسے نا ہم پہلے ایک پرزوم کرتے ہیں کہ کرپشن اتنی ہوئی. مثال کے طور پہ ڈاکٹر عاصم کے کیس میں یہ پرزیوم کیا کہ اس سے 462 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. کون سے بینک سے کون سے بینک کو پیسہ گیا یہ نہیں ہے، پرزیوم کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پروبیبلی یہ فائدہ ہوتا. اسی طرح ایک اور کیس میں جی 17 ارب روپے کا نقصان ہوا. یاد ہے توقیر صادق کے بارے میں کہا جاتا تھا جی 80 ارب روپے کا نقصان ہوا. اچھا بھی 80 ارب روپے کا نقصان کہاں تھا؟ کیا پیسہ پڑا ہوا تھا؟ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ آپ کیسے ہارون صاحب یہ تو دیکھیں یہ نا، پرزیومڈ کرپشن ہوتی ہے. نہیں کیسے آپ نے پرزیوم کے؟ بات یہ ہے کہ چھان بین ہوگی تو پتہ چل جائے گا نا. کوئی ایک معتبر اخبار نویس اس سے اختلاف نہیں کرتا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق چلیں، وہ قانون جو آپ کے ملک کے اندر موجود ہے ان کے مطابق چلتے رہیں. ڈاکٹر عاصم کا ذکر آپ بڑے گہرے صدمے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کوئی زندگی میں کوئی سانحہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے ہر اس شخص کے بارے میں صدمے میں مبتلا رہتا ہوں جس کو اس طرح جھوٹے سچے الزامات کے تحت اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ہم ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چودھری نثار علی خان کی صحافیوں سے گفتگو کے حوالے سے. حبیب صاحب انہوں نے کہا کہ نیب کو انتظامی اور مالی خود مختاری بھی دی جائے، اس سے کیا ہوگا؟ خود مختاری دی جانی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اپنے قانون کے مطابق یہ خود مختار ہے، کیونکہ یہ جو پیسے لیتا ہے یہ براہ راست اسٹیٹ بینک میں جمع کراتا ہے اور اسی میں سے اپنے جو ارینجمنٹ ہیں یہ کرتا ہے، اور حکومت اس کو مینڈیٹری کچھ پیسے دیتی ہے. پتہ نہیں اب مزید کس قسم کی خود مختاری انہیں چاہیے. انتظامی خود مختاری. میرا خیال ہے اس معاملے پہ چودھری صاحب نے کچھ بغیر سوچے سمجھے پڑھے لکھے بس انہوں نے بیان داغ دیا ہے، تو بس اسے اسی طرح سمجھیں، معاف کر دیں، پہلی دفعہ غلطی کر دی. اچھا ہارون صاحب، خان صاحب نے بڑا اتفاق کیا ان کی اس بات پہ، اور خان صاحب تو ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں. خان صاحب نے جو فکرہ کہا وہ دہرائے نا کہ اگر نواز شریف مانے گا نہیں، اگر مان لے تو ایسے ہی مینار پاکستان سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے.
تو خان صاحب کی وجہ سے بڑی رونق ہے اپوزیشن میں، انہی کی وجہ سے رونق ہے، خورشید شاہ کی وجہ سے تھوڑی ہے. ظاہر ہے، ٹھیک کہا ہے. آج ثوابی میں بڑے غصے میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کس دن علی جناب غصے میں نہیں تھے، لیکن وہ کس دن علی جناب غصے میں نہیں تھے. ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ عدالتیں ٹھیک ہیں، اعتماد کا اظہار بھی کر رہے تھے، بڑی مہربانی ان کی عدالتوں پہ. تو لیکن وہ کہہ رہے تھے میں پھر بھی سڑکوں پہ آ سکتا ہوں. تو مہربانی تو ہے کسی پہ اگر وہ اعتماد کا اظہار کرے. حبیب صاحب، زرداری صاحب کے آنے کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ کچھ میل جول ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ آج آپ نے دیکھا ان کی جو تقریر تھی ثوابی میں جب وہ جلسہ کر رہے تھے تو انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی وہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں. ایون کہ آج انہوں نے اس تقریر میں اپنے مجمع کو مخاطب کر کے ایک ٹیم بھی بنائی کرپٹ لوگوں کی، جس میں obviously انہوں نے حسب روایت وزیر اعظم کا نام بطور کپتان کے ڈالا. اور جب مجمع سے نائب کپتان ہونا چاہیے زرداری صاحب، وہ تو ایسے لوگ ہے ہی نہیں، وہ تو سمپل سی بات ہے، جب تک کسی پر الزام ثابت نہ ہو ہم کیسے کہیں. تو انہوں نے دوسرا جب نام پوچھا لوگوں سے تو لوگوں نے زرداری صاحب کا نام لیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں زرداری صاحب کو بھی چھوڑ دیں، وہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں. تو کہیں اندر خانے یہ کوئی بات چیت چل تو رہی ہے کہ 27 دسمبر کا ایکچولی 2 دن بعد اب جب معاملات سامنے آئیں گے، کھلیں گے، تو اس کے بعد پھر اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اس خاموشی سے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے یا کیا سیکھا ہے. تو یہ تینوں چیزوں کا پتہ تو یہ 27 دسمبر کے بعد چلے گا. ٹھیک، آگے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. زرداری صاحب سے کوئی امید وہ نہیں رکھتے، لیکن یہ محاذ بند کرنا چاہیے. ایک وقت میں ایک محاذ کھولا جاتا ہے نا. کچھ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں پارٹی میں کہ انہیں ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے، میرا نہیں خیال انہیں ساتھ لے کے چلا جا سکتا. ہارون صاحب، نامزد چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے، کسی ڈر کا شکار نہیں ہوں گے، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، کسی مفاد کو نہیں دیکھیں گے اور فیصلے ایسے کریں گے جو انصاف پر مبنی ہوں گے اور عوام دیکھے گی. اس بیان کو ہم کس کانٹیکسٹ میں لیں؟ دیکھیں، وہ واقعہ شاید آپ کو سنایا تھا ڈاکٹر محمود غازی نے حمید اللہ مرحوم کو، جو ایک عظیم سکالر تھے، یہ لکھا کہ ان چیزوں پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. اس کی کوئی تفصیل بھی لکھی. اس پہ انہوں نے لکھا کہ اہمیت متن کی ہوتی ہے، عنوانات کی نہیں ہوتی. یہ اعلان تو بڑا اچھا ہے، بڑا لوگ پڑھ کے خوش ہوئے ہوں گے، لیکن جب فیصلے کریں گے تو پتہ چلے گا. اب سپریم کورٹ کا ایک تو رویہ وہ تھا کہ ہر چیز پہ سو نوٹس لے رہے ہیں، بعض ذکر خیز معاملات پہ بھی از خود نوٹس لے رہے ہیں، اور ایک رویہ یہ تھا کہ بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی پرواہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ اسرٹ کرے گی، فیصلے کرے گی، فیصلے کرنے سے مراد حکومت کے خلاف فیصلے کرنا نہیں ہے، برحق فیصلے کرنا ہے، چاہے حکومت کو فائدہ پہنچتا ہو، چاہے لوگ ناراض ہوں، ناخوش ہوں، اس کی پرواہ ججوں کو نہیں ہونی چاہیے. پبلک سینٹیمنٹ کی اس حد تک کی پرواہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، مگر فیصلہ انصاف پہ ہوتا ہے. اگر انصاف پہ فیصلہ کریں گے تو یاد رکھے جائیں گے جو جملہ انہوں نے کہا ہے کہ آدمی کو اپنی قبر کی اور آخرت کی پرواہ ہونی چاہیے. اگر کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ابھی تو یہ ایک دعویٰ ہے، جب جنرل جہانگیر کرامت کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا، مجھے یاد ہے، تو لوگوں نے بڑے کالم لکھے اور مضمون چھپے، بڑا پروفیشنل سولجر ہے. تو میں نے کہا کوئی کارنامہ کیا ہے؟ پروفیشنل سولجر کا کارنامہ کیا ہے؟ جب یہ ہوں گے، چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور فیصلہ کریں گے تو اقدامات کریں گے تو پتہ چل جائے گا. تو کیسے وہ بھاگے اور جا کے امریکہ جا کے نوکری کر لی؟ جو بات انہوں نے کہی تھی اگر وہ سمجھتے تھے کہ صحیح ہے تو اس پہ کھڑے رہتے، استعفیٰ دے دیتے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے استعفیٰ مانگا تھا، مگر اپنے اصول پہ ڈٹ جاتے کہ میرا موقف درست ہے. تو جب یہ فیصلے کریں گے، صادر کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ سے بھی ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے. حبیب صاحب، جس طرح کے بیانات پچھلے کچھ دنوں میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے دیے ہیں، اس سے کیا لگتا ہے عدلیہ میں نئی اصلاحات لائیں گے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عدلیہ میں پچھلے چند دنوں میں جب سے خاص طور پر پیناما والے کیس کی جو ہیئرنگ تھی وہ جرن ہوئی، تو اس سے سوشل میڈیا پہ عدلیہ کے خلاف ایک کیمپین، اب پتہ نہیں وہ منظم تھی یا غیر منظم تھی یا فوری طور پہ کچھ لوگوں کا رد عمل تھا، وٹ ایور، تو وہ ایک نظر آیا. تو اس کی براہ راست اس کو ٹارگٹ کیے بغیر جو ہے، اب ہمارے چیف جسٹس موجودہ ہیں انور ظہیر جمالی صاحب، وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں،
اور ہمارے جو نامزد چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو ان کے ریمارکس ہیں جو خود عدالتوں کے اندر یعنی بینچوں میں بیٹھ کے جو بینچ پہ بیٹھ کے ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس کیمپین کے بارے میں انہیں تکلیف ہے, عدلیہ کو پریشانی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ ملک کے ایک معتبر ادارے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یا اس کی کوئی منظم کوشش کی جا رہی ہے. تو عوام جو ظاہر ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں اس طرح کی کیمپین سے, تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے کہ وہ بڑے اچھے جملے اور نپے تلے جملے استعمال کر رہے ہیں کہ نسلوں کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے, ہمیں اپنی یعنی قبروں کا دھیان ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں. تو ایک انصاف پسند طبیعت کا اپنا وہ مظاہرہ ضروری بھی ہے پروبیبلی اس وقت. دوسرا اس میں جہاں تک عدلیہ میں اصلاحات کی بات ہے تو میں کوئی توقع نہیں رکھتا کہ آئندہ کچھ عرصے میں جو عدلیہ میں جو ریکوائرڈ اصلاحات ریفارمز ہیں وہ ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو موجودہ جج صاحبان ہیں اور ان کی جو ٹریننگ ہے جہاں سے یہ جو انداز ہے بینچ میں پہنچنے کا, وہ انداز مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی ثاقب نثار صاحب کی آمد کی وجہ سے. جو ریفارمز ہیں وہ ہمارے ہاں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اب خود انہیں احساس ثاقب نثار صاحب کہیں کہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں احساس ہے. مثال کے طور پہ وکلاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو نئے وکلاء ہیں ان کی صلاحیتوں کے بارے میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. اسی طرح بہت سارے جو ججز ہیں جو کیا ہے جو اسی طرح جو بہت سارے ججز ہیں بینچ اور بار کے جو فیصلے ہمارے بینچ سے جو فیصلے صادر ہو رہے ہیں ان میں فیصلے ٹھیک ہیں ہمیں ماننے ہیں, لیکن اس کے اندر جو استدلال اختیار کیا گیا ہے اس کے اوپر جو بعض اہل نظر ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے سرٹن لیول پہ اپنی یا تو دائرے سے باہر چلی گئی ہے یا اپنے آپ کو سکیڑ لیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ میں آج بھی جو سٹرکچرل ریفارم ہونے والی ہے کہ سول جج سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان تک ایک کیریئر پلاننگ کیا ہے ایسا نہیں ہے. اس پہ کوئی کیریئر پلاننگ نہیں ہوئی اور ایسا اب تک اب بھی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چوتھا یہ ہے کہ کیا ہماری عدلیہ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے اور ہماری بینچ اور بار کے درمیان معاملات اتنے سیدھے ہو چکے ہیں کہ ہم ریکالسیٹرنٹ جو وکلاء ہیں جو کبھی ججز کو تھریٹ کرتے ہیں ہم ان کا کوئی علاج کر سکیں. انفارچونیٹلی مجھے تو ایسا نہیں لگتا. ہارون صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ان کی تعیناتی سے پہلے یہ ایک کمپین چلا دی گئی, اب جسٹس ثاقب نثار کے خلاف سوشل میڈیا پر نہیں اس میں ایک صاحب نے بیان دیا اور پھر وہ زیادہ چلا نہیں اور اس کی وضاحت ہو گئی, اس کی نوعیت اور تھی. اس میں میرا نہیں خیال کوئی منظم کمپین مجھے نظر نہیں آتی. ایک تو ثاقب نثار صاحب شریف خاندان کے وکیل رہے ہیں, اب انہیں یہ پتا تھا اس وقت میں جج بنوں گا اور چیف جسٹس بنوں گا, یہ تو اعتراض ہے ٹھیک. اس کی وجہ سے چونکہ شکی ہے قوم, صدمے بھی سہے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں نے بات کی. اور دو تین اعتراضات اصولی اگرچہ ان پہ نہیں ہے. ایک یہ کہ اس طرح سپریم کورٹ نے کھلی کیس پہ اجازت کیسے دے دی, ہر کہیں بحث ہو رہی ہے, ٹاک شو ہو رہے ہیں, کہیں بھی کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے, عدالت کے باہر نکل کے لوگ کہہ رہا ہے. پھر جج صاحب نے یہ کمال کیا, چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ سنا ہے اس کو انہرڈ سمجھا جائے. انہرڈ کیسے سمجھا جائے؟ جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ گزر چکا ہے, ماضی سے آپ نجات کیسے پا سکتے ہیں, اسے بیک جنبش کے قلم ختم کیسے کر سکتے ہیں, وہ تحلیل کیسے ہو سکتا ہے, جو چیز موجود تھی انہرڈ کیسے سمجھی جائے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ انہیں معلوم تھا مجھے ریٹائر ہونا ہے, تو پھر آپ اس بینچ کا حصہ کیوں بنے. ان پہ تو دیکھیے ابھی کوئی اعتراض نہیں ہے, شکوک و شبہات ہیں, اندیشوں پہ لوگ رائے دے رہے ہیں, اندیشوں پہ رائے دینی نہیں چاہیے. چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اندیشوں پہ لوگ رائے دے رہے ہیں, اندیشوں پہ رائے نہیں دینی چاہیے. جو وہ فیصلہ کریں گے اس پہ رائے قائم کی جا سکتی ہے نا. تو میرے خیال ہے کہ درست نہیں ہے, لیکن رہ گئی اصلاحات. تو اصلاحات کیا خاک ہوں گی, اس کے لیے بار میں چاہیے کوئی جان. وہ تو جان کہیں نظر نہیں آتی. ان کے لیڈر کون ہے؟ عاصمہ جہانگیر, جو کہتی ہیں یہ ریاست وجود میں نہیں آنی چاہیے تھی, صاف کہتی ہیں ملک بننے نہیں چاہیے. سب کو ایک تاریخی رائے ہے, تاریخ کے حوالے سے بننا نہیں چاہیے تھا یار. شادی ہوگی, بچے پیدا ہو گئے, 3-4 نسل ہوگی, یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی کبھی. اس طرح بھی یہ کوئی منطق کی, کوئی عقل کی بات ہے. اور دوسرے صاحب کون ہیں ان کے لیڈر؟ حامد خان صاحب. حامد خان صاحب, انہوں نے اپنے موکل سے پوچھا ہی نہیں اور بالکل برعکس موقف اختیار کر لیا. پھر کیس میں انہوں نے کیا کیا؟ وکیلوں میں کوئی جان نظر نہیں آتی اخلاقی طور پہ. حکومت کی کوئی خواہش نہیں ہے. حکومت کو کیا لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے اسے. نواز شریف صاحب کا کیا بگڑتا ہے, زرداری صاحب کا کیا بگڑتا ہے, عمران کسی کا کیا بگڑتا ہے. کوئی سیاسی جماعتوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی.
وکلا میں کبھی کوئی احساس کی رمق جاگتی ہے مگر بے بسی کے احساس کے ساتھ. جو تاریخی موقع تھا وہ کھو دیا گیا جب جج بحال ہوئے تھے. تو اصلاحات کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ صحیح فیصلہ وہ یہ معاملات کو بہتر طریقے میں چلائیں، ہم یہ توقع کر سکتے ہیں. اعتدال ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں نوٹس لیں، اور یہ نہیں ہے کہ بالکل وڈرا کر جائیں. ہارون صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 140واں یوم پیدائش منایا گیا. دعوے تو بہت کرتے ہیں ہمارے سیاستدان ان کے نقش قدم پہ چلنے کے، اس پاکستان کو، اس وطن عزیز کو قائد کا پاکستان بنانے کے، ان کی سالگرہ کے کیک بھی کاٹتے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں ہم؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں گاما پہلوان کے نقش قدم پہ چلوں گا یا محمد علی باکسر کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اس میں اخلاقی طور پہ آدمی پہ جان ہونی چاہیے نا. محمد علی جناح کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اجنبی آدمی تھا اس معاشرے میں. دیکھیں یہ تو خطیبوں کی سرزمین تھی، عطا اللہ شاہ بخاری ہوں یا ابوالکلام آزاد ہوں یا محمد علی جوہر ہوں، جو اچھے بھی تھے، ان میں اخلاقی صفات بھی تھی. لیکن یہ تو ایک بہت جذباتی قوم تھی. ظفر علی خان جب چاہے کسی کے حق میں ہو گئے، جب چاہے کسی کے خلاف ہو گئے، جو چاہا بنا دیا، جو چاہا ڈھا دیا. یعنی کہہ دیا محمد علی جوہر نے کہ میں گاندھی کو ایک بدترین مسلمان سے بھی کم تر سمجھتا ہوں، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تیور تھے. اس میں ایک ایسا آدمی آتا ہے جو 100% لاجیکل ہے، غیر جذباتی نہیں ہے مگر لاجیکل ہے، جس نے اپنے کسی فیصلے کی کبھی تردید نہیں کرنی پڑی، سوچ سمجھ گئے. یعنی یہ ہو سکتا ہے فیصلہ غلط ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا. کو خامیوں سے پاک کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ نے ایک ہی پیدا کیا جس کو نمونہ کامل بنایا، لیکن سوچ سمجھ کے اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کیا. اور جہاں دیکھیے جو کم سن لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ تھا، اس میں میجورٹی ان کی رائے کے خلاف تھی علماء کی اور عام لوگ بھی، کہ اس کی عمر مقرر کی جائے. انہوں نے کہا قوم اپنا نیا لیڈر چن لے. یہ جو تب و تاب ہے یہ بہت ریئر ہوتی ہے. پھر جیسے میں ہمیشہ کہ پھر یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں تحریک خلافت میں بالکل ان کا وقت کا پہیہ الٹا نہیں گھمایا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جہاں وہ کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے. پھر جیسے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں وعدہ نہیں توڑتے تھے، کسی حال میں اپنا کوئی وعدہ نہیں توڑا. حتیٰ کہ کسی تقریب میں جانا ہو تو وقت کی بھی پابندی کرتے تھے. کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ نہ کرتے. شاید کبھی کوئی مجبوری ہو گئی. وہ کار لے کے آئے بمبئی سے، اپنی پیٹرول کا راشن تھا، جنگ عظیم ہو رہی تھی، تو افسر نے پوچھا یہ کار آپ کیسے لے آئے بمبئی سے؟ انہوں نے کہا ٹرین میں رکھ کے لائے حضور، پرمٹ لینے کے لیے گئے تھے. تو وہ دیکھیں ایک بالکل منفرد. پھر ان میں کمال درجے کا جذباتی توازن تھا. یعنی وہ آ رہا تھا، بادشاہ تھا اس وقت، یہ ملکہ برطانیہ نہیں تھی، ان کا بھائی آ رہا تھا، ان سے فرمائش کی گئی کہ اسے ریسیو کرنے کے لیے جائیں. تو کہا اسے امبیسیڈر سے، جسے ہائی کمشنر کہتے ہیں، تو اسے کہا جب میرا بھائی لندن جائے گا تو اسے کون ریسیو کرنے کے لیے جائے گا؟ مگر ساتھ ہی حکم دیا رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے رکھا کہ اس کے لیے ریسیپشن کا بندوبست کیا جائے. ٹھیک بات سنتے تھے، ہمیشہ دلیل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. میں پھر کہتا ہوں ضروری نہیں ان کا ہر فیصلہ درست، مگر وہ اپنی سنسیریٹی میں کوئی ان کی کھوٹ نہیں تھا، ان کے خلوص میں، اور اپنی کمٹمنٹ میں پکے تھے. اس لیے وہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لیڈر پیچھے رہ گئے اور تاریخ میں کیسا نقش انہوں نے اپنا ثبت کر دیا. کوئی مثال اس کی بہت کم. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے. حبیب صاحب، قائد اعظم جمہوریت کے فلسفے کے کس حد تک حامی تھے؟ میں آپ کو، وہ تو بہت زیادہ قائد تھے، بہت زیادہ قائد تھے. کہ میں آج آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا تھا قائد اعظم کے حوالے سے، وہ تین پوائنٹس ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا تھی اور انہوں نے کیا، آج ہم کہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جو مسائل سب سے پہلی تقریر میں اٹھائے تھے، ہم ان پہ کہاں تک ہم نے وہ حل کیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کے نفاذ کی جو بات ان سے منسوب کی جاتی ہے، وہ اس کی حقیقت کیا تھی. دیکھیں، جو سب سے پہلے جہاں تک اگر خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہمارے کینیڈا وہ ریلیشن ہوں گے جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہے. اس میں بہت سے لوگوں نے یہ بات اڑائی یا کہی کہ جناب قائد اعظم جب مشرقی پاکستان جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا جہاز بھی نہیں اترنے دیا تھا وہاں پہ انڈیا میں ریفیولنگ کے لیے. اور میں نے آج اس کی تحقیق کی تو مجھے منیر احمد منیر صاحب جو بڑے اس کام میں بڑی ریسرچ ہے ان کی، تو ان سے میں نے پوچھا اور انہوں نے مجھے بحوالہ یہ بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے موجود ہی نہیں.
اس واقعے کا اصل ورژن یہ تھا کہ انڈیا جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 8 لاکھ روپیہ بچ جائیں گے اگر ہم اضافی ٹینکیاں لگا لیں، لیکن خطرہ تھوڑا بڑھ جائے گا. تو قائد اعظم نے کہا تھا ہمارے ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ خطرہ تھوڑا سا بڑھ بھی جائے آپ اضافی ٹینکیاں لگا لیں جہاز کے ساتھ، ہمیں اترنا نہ پڑے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے 8 لاکھ روپے تو نہیں ہو سکتے اس وقت کے 8 لاکھ. تو اس میں کہا. دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ جو پاکستان، جو موجودہ ہمارا پاکستان ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ویسٹ ورلڈ ہونی چاہیے. ویسٹ ورلڈ سے مراد وہ والی ویسٹ نہیں جو امریکہ اور یورپ، ادھر بھی ان کا رجحان تھا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں افغانستان، ایران اور ہمارے جو اس طرف مغربی سمت میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں زیادہ اچھے ریلیشنز رکھنے چاہیے. ٹھیک. تو اب اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے بڑا طویل عرصے تک اپنا وقت ہی ضائع کیا، لیکن بہرحال اب سی پیک کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا وزیر اعظم کبھی ازبکستان جا رہے ہیں، کبھی ترکمانستان سے مل رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں. تو اب ہم وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ویژن کے مطابق ہماری خارجہ پالیسی ٹورڈ سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ ہو رہی ہے. کیا کرنے گئے تھے؟ اچھا، بوسنیا ان کی میں نے چونکہ اس دورے کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہے یقیناً وہاں پہ، لیکن آج کل جو وزیر اعظم بیچ رہے ہیں جو مجھے پتا ہے کاروباری مواقع نہیں، وہ جے ایف تھنڈر بیچنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں. تھنڈر بیچاروں نے کیا خریدتے ہیں؟ دوسرا بڑی اکانومی نہیں ہے، نہ کوئی جنگ در. تو دوسرا جو ایک اہم چیز تھی، میں نے آج پھر ایک اور مجھے پتا چلا، اور یہ بھی منیر صاحب نے اشارہ کیا اور پھر تھوڑے سے مزید بات پتا چلا مزید کام کر کے، کہ ہم نے قائد اعظم کے ساتھ زیادتی کیا کی ہے. ہم نے قائد اعظم کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ ان کا جو یونٹی فیتھ ڈسپلن کا جو نعرہ تھا، اس کا جو وہ ترجمہ جو قائد اعظم نے اپروو کیا تھا اور وہ ترجمہ جو لیاقت علی خان نے اپروو کیا تھا، ہم نے اس کو بھلا دیا اور اس کے اندر ایمان ڈال دیا. اچھا. اصل الفاظ تھے اتحاد، تنظیم، یقین محکم. اور یقین محکم کا جو لفظ ہے اسٹیٹ آف پاکستان، اس کو ایک طویل عرصے تک استعمال کرتے ہیں. فیتھ کا کیا مطلب؟ فیتھ کا مطلب انہوں نے یقین محکم کیا تھا قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے. اس کو صحیح ہے نا، یقین محکم کا مطلب یہی ہے جس چیز پہ آپ کا ایمان کی لیکن ایمان دوسرا ان کے ساتھ ہم نے یقین محکم ٹھیک ہے نا. دوسرا ہم نے کیا کیا؟ دوسرا کیا کیا؟ دوسرا یہ کیا کہ آج میں نے ایک اور چیز ڈھونڈی اور تلاش کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی مجھے بڑی مدد ملی مختلف سکولرز سے. ایک یہ کہ کیا قائد اعظم نے کبھی یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ بنے گا؟ اور اب مجھے جو مجھے پتا چلا، ہمارے جو معتبر سکولرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کوئی بیان کبھی دیا ہی نہیں گیا. اچھا جی، سن لینا بات تو سن لینا جو میں ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو اسلام، جو ہم نے قائد اعظم کو سمجھنے میں، ہم نے قائد اعظم کو یا تو ہم ایک طرف لے گئے اور ہم نے یہ بنا دیا کہ جناب یہ کوئی مدرسے کا نصاب نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف لے گئے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کو کچھ سیکولر بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، دونوں باتیں یہ بھی زیادتی کی. نہیں، اس میں چیزیں باتیں ہیں. تھیوکریسی کے وہ سخت ڈٹ کر مخالف تھے. جب بھی یہ بات کی گئی انہوں نے کہا یہ پاگل پن کی بات ہے، یہ فضول بحث ہے. قرآن انہوں نے کہا ہمارا دستور ہوگا. جب حلف انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ایک اکبر اعظم کے راستے پہ چلے گا، تو انہوں نے کہا ہم نے بہت پہلے جمہوریت سیکھ لی تھی. ٹھیک ہے، اور ٹالرنس، رواداری بھی ہم نے بہت پہلے سیکھ لی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں مروں میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے قوم کے مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. یہ ان کا انداز فکر تھا. خارجہ پالیسی میں فلسطین ان کے لیے بڑا اہم تھا، اس پہ پاکستان بننے سے پہلے کے بھی ان کے بیانات ہیں. رہ گیا سیکولرزم. ان کی 50 برس کی سیاسی زندگی ہے، 72 سال کی عمر میں دنیا سے وہ اٹھے، اور 50 برس میں، اور وہ زندہ سلامت نوجوان آدمی تھے. 21 برس ان کی عمر تھی غالباً، یا 19 برس ان کی عمر تھی. 1985 میں پہلی دفعہ سیکولرزم کی اصطلاح آئی، اور اس نے کیا اس کا نام ہے، ابھی یاد آتا ہے، اس نے اس کی تشریح کی کہ جو آدمی خدا کو مانتا ہے وہ سیکولر نہیں ہو سکتا. ایک منٹ، انہوں نے یہ لفظ کبھی ساری زندگی استعمال ہی نہیں کیا. اقبال نے بھی نہیں کیا. سیکولر نہیں، البتہ جہاں مغالطہ ہے وہ انتہائی رواداری کے حامل تھے.
اور تمام مسلم اور غیر مسلم پاکستان میں رہنے والے ان پہ آج اعتماد مجھے کریں. ایک اور انکشاف ہوا کہ پورے پاکستان میں اتنی بڑی حکومت اور مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ کی حکومت ایک ویب سائٹ نہیں بنا سکی قائد اعظم کے اوپر جس میں ان کے سارے تاریخی حوالوں کے ساتھ مستند تصاویر تقاریر اور چیزیں موجود ہیں. جانے سے پہلے ہم اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ہیپی کرسمس بھی کہنا چاہیں گے کیونکہ آج کرسمس بھی منائی جاتی ہے. حبیب صاحب آپ عید میلاد ہے جی حضرت مسیح علیہ السلام کی, تو جتنے وہ خوش ہیں اتنے ہی ہم بھی خوش ہیں. انہیں مبارک ہو اپنے عقائد کے مطابق, ہم اپنے عقیدے کے مطابق خوش ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.